साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठ जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा। अगर इस तरह हालात रहे, जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर। उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी, आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था, मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये पैनिक कर रहे थे नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क को तबाह हो जाए। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अगर हम सबसे बड़ा चैलेंज जो है किसी से भी पूछें तो वो मईशत की बात करेगा। मुल्क के अंदर इस वक्त जो माशी चैलेंज है और चैलेंजेस है, बल्कि महंगाई की वजह से जो लोगों को परेशानी है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है ज़ाहिर है कि हुकूमत के ऊपर है। और हुकूमत जो है उसकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जाए। बट हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे जो रिज़र्व्स डिप्लीट होते रहे वक्त के साथ साथ, और फिर IMF के साथ जो हमारे एक एग्रीमेंट हमने किया चंद साल कबल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 2019 में, और फिर उसको कैरी ऑन करते रहे। और इस साल जो दोबारा से उनके साथ नेगोशिएशंस हुई और जो कमिटमेंट्स की गई थी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ये कहती है कि वो कमिटमेंट्स उन्होंने पूरी नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि अचानक फिर एक प्रेशर हमने देखा है। ज़ाहिर है कि इंटरनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की जो प्राइसेस हैं, उस गैस की प्राइसेस हैं, वो दोनों जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। और उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी प्राइसेस जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ानी पड़ी इस गवर्नमेंट को, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ जो अशिया है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तहम इसमें जो सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि IMF के साथ जो हमारी कोशिश थी कि जो भी एग्रीमेंट हमने करना है या उसको रिज्यूम करना है, जो प्रोग्राम एक EFF का पिछली गवर्नमेंट ने साइन किया था, वो अभी तक फाइनल हो नहीं पा रहा। आज तो खबरें आ रही हैं कि जी एग्री हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मज़ीद सख्त शराइत भी आपको दिखाई देते हैं, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको लगाना पड़ेगा हुकूमत को, GST लगाना पड़ेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजली गैस महंगी करनी पड़ेगी, मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और जो हमने एक टारगेट रखा है रेवेन्यू का इस साल यानी 2022-23 का, उसके अंदर भी हमें कोई 200 अरब या उससे ज़्यादा जो है, या 250 अरब जो है वो मज़ीद एक्स्ट्रा जो है वो हमें रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा मुख्तलिफ जो मद हैं उसके अंदर। किस तरह से ये गवर्नमेंट जो है कोशिश तो कर रही है, शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम, लेकिन अवाम को कैसे मुतमईन किया जाएगा, उनको रिलीफ कैसे दी जाएगी, और इस माशी इस वक्त जो बहरान है उसको मुल्क को कैसे आगे निकाला जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल कियानी साहब, आप गवर्नमेंट की जो माशी टीम है उसका हिस्सा हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली जनाब कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका भी कादर मंदोखेल साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। आफ्ताब जहांगीर साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। बिलाल साहब, बैनी गुड न्यूज़, क्योंकि सुबह से हम टिकर्स तो पढ़ रहे हैं चैनल्स के ऊपर और डिस्प्ले भी हो रहे हैं कि जी काफ़ी चीज़ें जो है वो करीब मुआहदे के पहुँच चुके हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। देखिए, आपने जैसे ख़बरों में भी देखा कि IMF की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है डिस्कशंस के अंदर, और मेरी इत्तला के मुताबिक ब्रॉड एग्रीमेंट आप जिसे कह रहे हैं वो तकरीबन हो गई है जी। बिलखुसूस जो आपके बजट मेजर्स हैं, जो आपके फिस्कल मामलात हैं, उसके ऊपर एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो गई है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ थ्रैशिंग आउट द डिटेल्स, और कुछ एक दो पहलू रह गए, उस पर भी इंशाल्लाह जल्द आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट तकरीबन एक अंडरस्टैंडिंग रीच हो गई है, और अगले चंद दिनों के अंदर एक MEFP होता है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़, वो भी एक ड्राफ्ट शेयर हो जाएगा, एंड दैट इज़ ओनली प्राइमरली अ मैटर ऑफ थ्रैशिंग ऑफ द डिटेल्स। तो इंशाल्लाह आज भी जो स्टेटमेंट IMF की तरफ से आई, मिफ्ता इस्माइल साहब के कल और आज में बयानात थे, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है पिछले चंद दिनों में, और बस इट सीम्स लाइक इट इज ओनली फॉर्मेलिटी नाउ। गिव रिसीविंग एंड जी, और भी ऑन रिसीविंग एंड, मतलब जो भी वो हमसे डिमांड्स मुतालबात कर रहे हैं, जिसका कुछ तो मैंने जिक्र कर दिया,
تو ظاہر ہے کہ جب تک ان کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں مطالبات تو نہیں تھے جی. دیکھیے مطالبات اس طرح تھے کہ ایک معاہدہ تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی تھی, جو جس کی خلاف ورزی کرنے پہ وہ معاہدہ اور وہ اگریمنٹ سٹال ہو گئی تھی. جیسے کہ اب وہ پروگرام آئی ایم ایف کا سٹال ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت جاتے جاتے ایک پاپولسٹ میجرز کر کے گئی, آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر ایک ایسے ٹائم پہ جب ہمارے پاس ڈالرز بھی تھے, کرائسس کریٹ کر کے گئی. تو اس کے بعد ہماری حکومت آئی, ہم نے آ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈسکشن ریوائیو کی, ایک بجٹ پریزنٹ کیا. اس کے اندر پچھلا ہی جو آئی ایم ایف جو پی ٹی آئی کی حکومت کا معاہدہ ہے, اب کیونکہ اسی پروگرام کا یہ ایک ریویو ہے, اسی کی کنٹینیوشن ہے, ہمیں اسی ڈاکیومنٹ کو لے کر اسی کو ہی امینڈ کر کے ری نیگوشیٹ ان اے وے کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ ڈسکشن جاری رہی ہے, بجٹ سے پہلے بھی بجٹ کے بعد بھی. اور اس کے اندر براڈلی اب ایک انڈرسٹینڈنگ پچھلے چند دنوں میں کافی ریگولر یہ نیگوسیشنز جاری رہی ہیں, اور اب تقریباً ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ, تقریباً نہیں بلکہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ریچ ہو گئی ہے. کچھ تفصیلات اور ڈیٹیلز تھریش آؤٹ ہونے والی ہیں, وہ بھی ہو جائیں گی. اور کیونکہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ تقریباً ریچ ہو گئی ہے, اسی لیے ہی آج آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ کافی پروگرس ہوئی ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے پازیٹیو ریمارکس ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فارملی بھی ایک ایم ای ایف پیز بھی آپس میں شیئر ہو جائیں گے, اور یہ اگریمنٹ جلد کلوز ہو جائے گی, اور اس سے یقیناً مارکیٹس میں ایک پھر سے کانفیڈنس آئے گا. ساتھ ہی ساتھ ڈالر ہمارا نہیں اسٹیبل ہو رہا نا جی, وہ بدقسمتی سے. جی نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ وہی وجہ ہے کہ انسٹیبلٹی ہے جی. اور ایک نہیں دیکھیے, ایک تو میرے خیال سے مارکیٹس کو, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, سب کو انتظار تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز جاری ہیں اس کی پروگریس رپورٹ ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ جی نہیں دیکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اس کی وجہ ایک بنیادی طور پہ یہ رہی ہے کہ آپ کے 1.5 مہینے سے کم کا امپورٹ کور رہ گیا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے. تو ایک لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہماری ڈالر کے آؤٹ فلوز ہیں اس جتنی انفلوز نہیں ہوں گے, اور شاید ڈالر کی شارٹیج نہ ہو جائے. تو اسی لیے یہ ہمیں اسی لیے سنجیدگی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام ریوائیو کرنا پڑا. ساتھ ہی ساتھ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک اور خبر بھی دی ہے کہ جو ایک چائنیز بینک سے لون تھا تقریباً غالباً $2.3 بلین کا میرے خیال سے رقم ہے, وہ میں آپ کو کنفرم بھی کر دوں گا, اس کی ایگریمنٹ آج چائنیز سائڈ سے بھی سائن ہو گئی ہے, کل پاکستانی سائڈ سے بھی ہو گئی تھی. اور ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ $2.3 بلین کی انفلو بھی آئے گی. جب آئی ایم ایف کا پروگرام انشاءاللہ جب یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی تو وہ بھی ان کے بورڈ کے اپروول کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے, ان کا بھی جو اگلا $1 بلین کا ٹرانش ہے وہ بھی ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ جولائی میں آ جائے گا. اور اس کے ساتھ پھر آئی ایم ایف کی اماؤنٹ کبھی بھی صرف آئی ایم ایف کی اماؤنٹ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ پھر اور بھی جو ہمارے پروگرامز ہوتی ہیں نہیں, اور دیگر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے جو ہماری انفلوز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں وہ آئی ایف آئی جو ہیں وہ یہ جو چائنیز انفلو آئی ہے آئی ایم ایف کی اگریمنٹ ہوگی, اس سے مارکیٹ میں استحکام آئے گا, ہمارے ریزروز بڑھیں گے, اور انشاءاللہ اس سے ہماری جو فارن ایکسچینج ریٹ ہے اس میں بھی انشاءاللہ استحکام آئے گا. بالکل صحیح. مندوخیل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے, خاص کر بلاول صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی ایم ایف کہا کرتے تھے, بٹ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب ساری ظاہر ہے کہ بلال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از آلسو ڈیفینڈنگ دا گورنمنٹ اینڈ دس پالیسی دس ایگریمنٹ, آپ لوگ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف آج آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے, گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ آپ ایسے 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 اپنا بجٹ بنائیں, یہ سبسڈیز ختم کریں, اتنے پیسے بڑھائیں, اور آپ وہ کرنے کے لیے مجبور ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں آج؟ دیکھیے فیل تو ہم بہت ہی اچھا کر رہے ہیں کہ جو مزہ چکایا تھا پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ناروا معاہدے کر کے, وہ تو اب دیکھ رہے پورے قوم بھگت رہی ہے. اور اس وقت بھی آپ کے چینل اور دوسری چینل بھی ہم یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ گروی رکھ کے, اور آج ہم تو یہ کہتے ہیں بارودی سرنگیں انہوں نے بچائی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کبھی بھی, آپ اپنا پروگرام اٹھا کے دیکھ لے یا کسی اور چینل کو دیکھ لے, پیپلز پارٹی سمیت اس وقت قومی حکومت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں کسی نے آئی ایم ایف کے پروگرام کی مخالفت نہیں کی ہے. اگر مخالفت کی ہے تو آج کی اپوزیشن یعنی عمران نیازی صاحب کی پارٹی میں مخالفت کی کہ اگر میں ہاتھ پھیلاؤ آئی ایم ایف کے سامنے, دنیا کے سامنے, تو میں خودکشی کو ترجیح دوں گا. وہ خودکشی کو کرتے کرتے آج وہ پتہ نہیں کیا بن گئے. تو سوال ہم نے تو کبھی نہیں کیا کہ اس وجہ سے کہ پاکستان نہیں معذرت کے ساتھ ہمارے پاس تو اتنی ساؤنڈ بائٹس پڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی جو تقریریں تھیں قومی اسمبلی کے اندر, آپ لوگ کہتے تھے بجٹ ہی آئی ایم ایف کا ہے, آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اس گورنمنٹ نے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے. یہ سارے ہو سکتا ہے, اور حقیقت میں یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوں گی. آج عمران خان صاحب جو واویلا لے کے پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں, وہ بھی ایک سیاست کر رہے ہیں, کل کو پھر وہ کہیں گے یہ تو ایک سیاسی بیان تھا, اس کا تو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا.
अगर आप दोनों तरफ से बातें इतनी ही समझदार हो, समझ रहे हो, फिर सवाल तो आपको भी नहीं बनता इस हवाले से। नहीं, मुझे ये बता दें कि आज आप लोग, मतलब जब आईएमएफ की सारी डायरेक्शन पे पूरा बजट बन रहा है, तो आज आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, अवाम में जाते हैं, तो क्या आप उनको जवाब देते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको। पहली बात तो ये है, आपने बीच में मुझे रोक लिया है। पहली बात तो ये है कि हमने कभी आईएमएफ की प्रोग्राम की मुखालफत नहीं की है। आईएमएफ के साथ जो उनके नारवा मुआहदे थे, उनकी मुखालफत जरूर बिलावल साहब ने भी की, हमने भी की है, असम्बली के फ्लोर भी किए और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने एक इंटरनेशनल अदारे के साथ आपने मुआहदे किए और फिर उस मुआहदे को तोड़ा आपने। एक तो मुआहदा आपने नारवा किए, फिर उसके बाद तोड़ा, तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा आज की सूरत हाल में। दूसरी बात यह कि आप मोहल्ले के राशन की दुकान से राशन भी उधार पे लेंगे, तो वो आपको अपनी मर्जी का राशन या क्वालिटी वाइज आपको नहीं देगा। वो आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ जरूर करेगा, जो माल इसका नहीं बिक रहा होगा वो आपको देगा। मैं मिसाल के तौर पे आपको सुना रहा हूँ। तो यकीनन वो कहते हैं दूध का जला हुआ वो जाको पीता है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जहां बैनुल अक़वामी अदारे के साथ ने मुआहदा तोड़ा, और मुआहदा भी किस वक्त तोड़ा वो ये भी बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि जब बिलावल भुट्टो साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और एग्जैक्ट 2 दिन बाद 8 रुपए ओगरा की समरी को रिजेक्ट करके 10 रुपए मजीद कम कर दिए, जबकि मुआहदा इनका यह था कि हर महीने 4 रुपए वो बढ़ाएंगे। फिर उसके यकीनन फिर आईएमएफ ने उस चीज का तो गुस्सा भी दिखाना था, नाराजगी भी दिखानी थी। और फिर एक आईएमएफ नहीं है वही हुसैन साहब, आईएमएफ के साथ आपका चाइना भी मुंसलिक है, अमेरिका भी मुंसलिक है, यूरोप भी मुंसलिक है, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम अदारे मौजूद है। और फिर सबसे बढ़ के आपका जो अपना ब्रादर मुल्क सऊदी अरब उसके साथ कनेक्ट है। आपको जरा मैं याद दिला दूं कि जो पीटीआई हुकूमत का जो मुआहदा हुआ था $3 अरब का सऊदी अरब के जो अकाउंट में खर्च नहीं करना था, उसकी 4% सूद लेना था, और सूद के साथ साथ 72 घंटे की अल्टीमेटम पे वो मुआहदा खत्म हो सकता था। ठीक है, आप आईएमएफ किसके डिफाल्टर हो तब भी मुआहदा तो बुनियादी तौर पे आफ्ताब जहांगीर साहब की जो जुमात थी, इन्होंने आपके लिए लैंड माइंस बेसिकली बिछा कर गए हैं, और वो पेशावर, वो खैबर से लेके कराची तक हर जगह के ऊपर है, जहां पांव रखते हैं वहां पे से नीचे से एक ब्लास्ट होता है। तो आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों ने फिर इस मुल्क को 4.25 साल दिया क्या? आपके सामने जो वजीर खजाना उस दिन क्या कह रहे थे कि जो आईएमएफ के साथ माहदे का पेट्रोलियम की प्राइसेस पे और दूसरी चीजों की प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ रही हैं। तो अब ये कहते हैं कि जी आईएमएफ के साथ जो माहदा हमने किया है, तो जब आपको पता था, आप तो पहले से तैयार थे, आप एक्सपीरियंस टीम थे, 3 दफा तक आपने जो है हुकूमतें की हैं, सिंध में आपकी 14 साल से हुकूमत है, वफाक में 3 दफा रह चुके हैं। तो आप लोगों ने पेट्रोलियम प्राइसेस को फ्रीज क्यों किया था जब आपको मालूम था कि अच्छा देखिए, हमने जब फ्रीज किया था तो उसका रीजन भी हमने बताया था कि जी हमें एक्स्ट्रा जो हमारे पास फंड्स आए थे, हमने उसकी सब्सिडी आवाम को दी है। तो वो तो आईएमएफ ने अपनी प्रेस रिलीज में वाशिंगटन वाली में कहा था कि ये अनफंडेड सब्सिडी थी, ये लफ्ज लिखा हुआ है अनफंडेड सब्सिडी, कोई फंड मौजूद नहीं थे। अच्छा, लेकिन मौजूद नहीं थे तो हमने तो किया ना। अगर हमारी हुकूमत नहीं जाती, ये लोग ना उस साजिश का हिस्सा बनते, तो फिर हम जिम्मेदार थे ना, फिर हम बढ़ाते, तो फिर आवाम के पास जाने के लिए हमारे पास जो रीजन था, इनके पास तो रीजन होता कि देखे जी महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आवाम हमारे लिए जो है दोबारा हमें मुंतखब नहीं करती। लेकिन इन्होंने तो हमें, फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए तो बड़ा अच्छा कर दिया इन्होंने कि जी हमें भेज दिया और सारी बुराइयां सारी जो है वो सब अपने गले ले ली हैं। तो ऐसा नहीं है। जाहिर बात है, जब कोई आदमी काम कर रहा होता है उस डॉक्टर को पता होता है कि मुझे क्या इलाज कराना है। अगर आप बार बार डॉक्टर को चेंज करेंगे तो फिर नए सिरे से इलाज करना पड़ेगा। ठीक है जी बिलाल साहब जी। अच्छा, मैं बात अपनी, आफ्ताब साहब ने जो आखिरी बात की ना डॉक्टर बार बार बदलने की, तो मईशत का डॉक्टर तो उन्होंने 3 दफ़ा बदला, 4 कुल रखे 4.25 सालों के अंदर। और ज़्यादातर टाइम पहले तो आए थे असद उमर साहब, पहले डॉक्टर जी, जिनके पास सारी अमराज का हल था। उनके वो पोस्टर बॉय थे इनके मईशत के, और वो माशाल्लाह आए, उन्होंने कहा जी हम तो आईएमएफ किसी सूरत नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 10 महीने बाद वो आईएमएफ गए, जब तक निगोशिएटिंग पोजीशन भी आपकी ख़राब हो गई थी, जब तक मुआशी बदहाली भी बढ़ गई थी,
اور اس ٹائم پہ جب یہ امریکہ گئے وہاں سے نیگوشیٹ کر کے آئے, اس کے بعد پھر طے ہوا کہ امریکہ سے ایک مشن آ کے وہ فائنل کانٹورز طے کرے گا ایگریمنٹ کے. جب یہ واپس آئے تو ان کو ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ فائر کر دیے گئے ہیں. نہ صرف یہ, جو آپ کے 4 مین اکنامک ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک گورنر ہوتے ہیں, فائنانس سیکرٹری اور چیئرمین ایف بی آر, تو چیئرمین ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک گورنر کو بھی بدل دیا گیا, اور فائنانس سیکرٹری اس ٹائم کے جو واحد آفسر رہ گئے تھے جن نے واشنگٹن میں نیگوشیٹ کیا تھا, حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا نیگوشیشن میں. تو اس میں جب فائنانس سیکرٹری صاحب نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آپ پروگرام کو فرنٹ لوڈ کر رہے ہیں, کہ آپ بہت زیادہ شرائط سخت شروع میں لا رہے ہیں, اب وہاں پہ بوجھ اس کو تھوڑا پھیلا دیں, تو ان کو یونس داغا صاحب کو بھی گھر بھیج دیا گیا جو اس ٹائم کے فائنانس سیکرٹری صاحب تھے. تو یہ تو حقیقت ہے ان کی آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کی. اور ڈاکٹر باقی جو 2 جن نے زیادہ تر ٹائم 4.5 سال میں گزارے وہ ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں, حفیظ شیخ صاحب اور شوکت ترین صاحب, جن کو یہ کہتے تھے کہ ان حکومتوں کے وزیر خزانہ رہے ہیں جن نے چوری کی ہے. تو اینی ہاؤ وہ ڈاکٹروں کی بات تو یہ دیکھیے, جہاں تک معاہدے کی بات ہے, اور آپ نے صحیح کہا انفنڈڈ سبسڈی تھی, کوئی فنڈنگ نہیں تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس ایکسٹرا پیسے تھے, 3420 ارب روپے کا خسارہ بجٹڈ, ان کا بجٹڈ خسارہ تھا جو اس سال میں ہونا تھا, وہ خسارہ آ جا کے 5000 روپے پہ کھڑا ہوا ہے. 1600 ارب جی 1600 ارب سے زائد. کس نے کہا تھا سر آفتاب صاحب اب قطع کلامی, معذرت اپنی باری کا انتظار کر لیں, مجھے پتا ہے آپ کی جماعت کی روایت ہے اس طرح قطع کلامی کرنا, مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ 1600 ارب روپے سے زیادہ, اور آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں, 1600 ارب سے زیادہ جب آپ خسارے میں اوور شوٹ کرتے ہیں تو 1600 ارب عوام کو سمجھانے کے لیے آپ کے کل ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ رقم ہے. اتنے سے انہیں خسارہ مس کیا, اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسٹرا پیسے پڑے تھے. یہ غیر ذمہ دارانہ ایک ان کا رویہ تھا. اور دوسری آئی ایم ایف نے آپ لوگوں نے تو لکھا نہیں, دوسری بات نے لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کو بھی چھوڑ دیں, یہ پیسے اور یہ خزانہ اور یہ معیشت ہماری ہے نا. کیا آپ اس طریقے سے کھلواڑ کریں گے اپنی پالیٹکس کے لیے کہ آپ پوری کی پوری ریاست کی فائنینشیل ساورنٹی کو داؤ پہ لگا دیں گے, اس پوری عوام کی اکانومی کو داؤ پہ لگا دیں گے اس لیے کیونکہ آپ کی انا ہے یا آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب یہ جو میرے بھائی نے بات کی کہ آپ کو کیا پڑی تھی, پڑی, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیاسی طور پہ ہمارے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ ان کو اپنے وزن کے تلے گرنے دیتے, یا ان کو ڈی سیٹ کر کے عمران خان صاحب کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, جس پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا ہے وہ سب نے دیکھا ہے, ان کو سکسیسفلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ڈی سیٹ کر کے ہم الیکشن کال کروا دیتے. یہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ سب سے آسان کام تھا, مگر میرے حساب سے ریاست کے ساتھ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوتا, کیونکہ اس ٹائم جو معاملات یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اس ٹائم پہ اسی طرح کی ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ حکومت ہی ان معاملات کو سنبھال سکتی ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا اس حکومت کے سنبھالنے کے لیے خان صاحب بالکل آپ ماشاءاللہ بہت نفیس انسان ہیں, بڑے بہترین طریقے سے آپ بات بھی کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 50 روپے جو ایڈ آن کر دیں گے ہم 1 لیٹر کے اندر, تو 335 سے یہ 385 تک چلا جائے گا. نہیں, آپ یہ پیٹرولیم پہ پی ایل ڈی پلس آپ کا پی ڈی ایل کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, دیکھیے اینڈ پلس جی ایس ٹی بھی ہوگا نا. میرے خیال سے آپ کا اشارہ وہ ان خبروں کی طرف ہے جو آج آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈسکشنز جاری ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے یکمش نہ ہو, مطلب منتھلی لیول کے اوپر ہو یا جی میرے خیال کوارٹر میں, مطلب فورٹ نائٹلی ہو, بٹ اٹ از ان دا پائپ لائن. دیکھیے جو چیز آپ نے ایگری کیا اس کو پورا تو کرنا پڑے گا نا. آپ تو پی ٹی آئی کی طرح بھاگیں گے نہیں, ورنہ تو آئی ایم ایف نے جو آپ نے جو بھی معاہدہ کرنا ہے اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے کرنا ہے, جس کو آپ پورا بھی کر سکیں. وہ سوال میرا بیچ میں رہ گیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا پریشر اور بوجھ پبلک پہ نہیں پڑے گا. جی دیکھیے انشاءاللہ آپ ایک ظاہر ہے کہ پاپولر پارٹیاں دوبارہ جائیں گے عوام کے پاس, تو پھر تو دیٹ وڈ بی اے کوائٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو جو موجودہ ڈسکشن آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک براڈ اگریمنٹ تو ہو گئی ہے, مگر اس کی جو تفصیلات اور کانٹورز ہیں جس میں کوئی پی ڈی ایل کے متعلق اگر گفتگو ہے وہ شامل ہے, تو وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں سامنے آ جائے گی. اس کے اوپر اسپیکولیٹ کرنا اسٹیج پہ نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی میجر اگر ہوا بھی, کیونکہ یقیناً ہمارے بجٹ کے اندر ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی ایک مد میں ایک بجٹڈ ٹارگٹ ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لگے, مگر انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جب ڈالر میں آپ کے استحکام آئے گا اور گلوبل آئل پرائسز میں بہتری آئے گی, تو اس میں ہمیں اس طریقے سے پی ڈی ایل بھی ہم شاید کلیکٹ کر سکیں کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈلے, قیمت میں مزید اضافہ نہ ہو. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے انشاءاللہ, مگر اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. جی انشاءاللہ. ناظرین کوئکلی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر مندوخیل صاحب کے پاس اور آفتاب جہانگیر صاحب کے پاس جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مندوخیل صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ کے پاس اس موجودہ جو اس وقت صورت ہماری فائنینشیل صورت حال ہے بہت مشکل ہے, عوام کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بی آئی ایس پی کے ذریعے 2000 روپے کا جو اعلان کیا تھا گورنمنٹ نے اپنے بجٹ کے اندر, اور جو آئی تھنک کہ لوگوں کو مل بھی رہا ہے, یہ کافی ہوگا یا مزید بھی کچھ حکومت کو کرنا پڑے گا؟
मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं है, मजीद भी करना पड़ेगा। और आपको याद होगा जिस वक्त ये पेट्रोल का डिसाइड हो रहा था, उसी दिन पहले दिन मैंने ये मुतालबा किए और असम्बली के फ्लोर पे किए है। असम्बली के गेट पे जो आपके दो साथी मौजूद थे उनके सामने ये बात की है कि इन लोगों को आपको रिलीफ देना पड़ेगा। आप गरीब आवाम को वही 100-150 के बीच में आप पेट्रोल मुहैया करें, चाहे वो सस्ते की सूरत में दे दे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के जरिए, या उसको एक्स्ट्रा वो दे दे। और अमीर लोगों के लिए आप 300 से ऊपर पेट्रोल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा लैंड क्रूजर में 20,000 का पेट्रोल डाल सकता है तो 25 का भी डाल सकता है। तो यकीनन आपकी बात सही है और इसके लिए हम आवाज़ भी उठाएंगे। 2000 काफ़ी नहीं है, मजीद करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, जैसा आप और बिलाल साहब इस बात से मुत्तफिक है, आफ्ताब जहांगीर साहब तो नहीं होंगे, मेरे कराची के दोस्त है, ये जो बारूदी खंदके और ये सारी चीज़ें ज़रा उसकी थोड़ी सी जो हम थोड़ा फीलिंग तो करें, थोड़ा सा उस लेवल पे देख ले कि कम से कम मरीज को ICU से वार्ड पे तो लिया है और फिर इंशाल्लाह वार्ड से घर भी ले आएंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें यकीनन हमने अगले साल हमने जाना है। और इलेक्शन के लिए जब हम जाएंगे तो ये जो आप सवाल करें या आफ्ताब जहांगीर साहब करें तो यकीनन आवाम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम सेटअप करके, जिसके लिए 3 से 6 महीने लग सकते हैं उसमें, और उसके बाद हम ये रफ्ता रफ्ता पेट्रोल भी कम करेंगे, महंगाई भी मजीद कम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2018 के लेवल पे ये सारी चीजें हम ले आएंगे। अच्छा और जी, बिल्कुल सही है मंदोखेल साहब। ये जो बताया जाता है जी कि तकरीबन 70 अरब रुपए जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे, और ये जाहिर है कि उसके बजट के अंदर मौजूद है, अभी तो बजट में पास होना है। डू यू थिंक कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसमें ये जो पैसा पार्लियामेंटेरियंस के लिए मुख्तस किया जा रहा है, इसको डेफर किया जा सकता है? और फिर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, 15% जो है वो बड़े बड़े अफसरान को जो है इसके अंदर मराद की भी बात की गई है। देखिए, पिछली हुकूमत जहाँ इमरान नियाजी साहब कहते थे बार बार हर टीवी टॉक शो में, हर जलसे में, कि MNA MPA को डेवलपमेंट काम की सूरत में रिश्वत दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर आफ्ताब जहांगीर साहब एग्री करेंगे मेरे साथ कि पिछले बजट में उन्होंने 68 अरब रुपए जो है ना वो रखे थे। 68 एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ, 68 अरब उन्होंने डेवलपमेंट की बंद रखे, जिसमें आफ्ताब जहांगीर साहब को 45 करोड़ रुपए पर ईयर मिलता रहा और बाकी लोगों को भी मिल रहा है इसमें सारे। अब आप उसको आप MPA MNA का नाम दे दो या तरक्याती काम दो, या अगर आप कहते हैं कि इसको कट किया जाए, ये पैसे MNA के MPA की जेब में नहीं जा रहे, ये इलाके की तरक्याती काम, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एलोकेट कर दिए, मतलब मेरा NA 249 है, वहां 45 करोड़ के काम होंगे। 45 करोड़ कादर खान मंदोखेल या आफ्ताब जहांगीर साहब की जेब में नहीं जाना है। तो अब आप उसको डेवलपमेंट, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो चली जाती है ना इधर उधर, अब पता नहीं कि वो कितना सच है। देखिए परसेंटेज तो बिल्कुल चली जाती है, आपकी बात बिल्कुल सही है 100%। इस वजह से कि यहाँ जो अफसरान बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी बैठी भी है, और वो जो कामों की डिटेल बताते हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं अभी, मैं आपको PWD को बता दूं, ये बता रहे हैं कि 21% हम लेंगे। अब मैं बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने क़यादत से कि 21% ब्यूरोक्रेसी किस बात का ले रहे हैं। कह रहे 10% एक्सेप्टेंस पे लेंगे, 11% बाकी जो काम होगा उस पे, तो 21% तो सीधे साधा ये कट गया है। किस बात पे कट रहा है? तो यकीनन ये बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ और इसके लिए मैं तो आपको एग्जैक्ट फिगर तो फिर आप इन इदारों के सरबराहों को कहें कि आप तनख्वाह न लें मुल्क से, और गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ना लें, मराद भी ना लें, कुछ भी ना लें, और फिर आप परसेंटेज पे बैठ जाएं। फिर तो ये होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। आपको पता है अभी नेशनल असेंबली में मैंने स्पीच भी की थी, ये बिजली के जो लोड शेडिंग है, तकरीबन 39.5 करोड़ यूनिट फ्री सरकारी अफसरान इस्तेमाल करे बिजली का, यानी कुछ लाख कम 40 करोड़ यूनिट बिजली के ये मुफ्त इस्तेमाल करे सरकारी अफसरान। तो आप मुझे बताओ कि ये 40 करोड़ यूनिट भी बिजली का फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो मंदोखेल साहब बिल्कुल, ये तो सवाल फिर आप ही से बनता है, आप हुकूमत में है ना, आप लोग इनको रोके ना, इस सारे प्रोसेस को चेंज करें, तब्दील करें। अच्छा मेरी जान सुन तो ले पूरी बात जी। मैं जो आपके सामने बात उठा रहा हूं तो यकीनन मैं इसको असेंबली के फ्लोर पे उठा चुका हूं। बिल्कुल, और आपको मैं आप जैसा बहादुर और मोहसिन इंसान अगर होगा पार्लियामेंट में तो फिर अवाम को फायदा होगा इसका। आप अगर जी बिल्कुल सही है। आफ्ताब साहब, क्या अब आप मतलब आप लोग जो हैं वो इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं,
لیکن آپ لوگوں نے پونے 4 سال کے دوران وہ پرومسز پورے نہیں کیے جو آپ لوگوں نے کرنے تھے. ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو چند چیزوں کے علاوہ جو ہے ملک کی معیشت جو ہے اس کے اندر خرابیاں زیادہ پیدا ہوئی ہیں. دس از واٹ کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ آج آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے. اچھا دیکھیں، حکومت میں جب میں آتا ہوں، میں جو ابھی بھی اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں، میں ابھی اپنے حلقے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اگر حلقے کے لوگوں کی بھی تاثر سنا دوں گا. بات یہ ہے کہ جب ہم حلقے میں جاتے ہیں، ہم حلقوں کے لوگوں سے ووٹ مانگتے وقت کہتے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. جب ہم منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر شکلیں بھی نہیں دکھاتے. آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب میں جیت کر گیا اپنے حلقے کے اندر تو مغرب کا ٹائم تھا، میں نے نماز پڑھی ایک مسجد کے اندر اور میں پیدل جا رہا تھا جس پروگرام کے لیے میں نے جانا تھا. تو پیچھے سے مجھے آواز دے رہے تھے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے. تو میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ انہوں نے صرف مجھ سے مصافحہ کیا اور کہا جی میں نے صرف دیکھنا تھا، کیونکہ میں نے زندگی میں ایم این اے دیکھا نہیں ہے. تو مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کی امامت کے پیچھے ایک ایم این اے صاحب نماز پڑھ کر گئے. تو میں دیکھنے آ رہا تھا کہ ایم این اے ہوتا کیسے ہے. لیکن ہم نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے، ہم نے نوجوانوں کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام دیا، ہم نے احساس کے ذریعے 14,000 روپے لوگوں کے گھر تک پہنچائے، ہم نے ترقیاتی کام کیے. آج ہم آج بھی ترقیاتی کام کی وجہ سے لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ 22,000 ارب کے قرضے بھی ملک کے اوپر چڑھا دیے نا قرضے ہم نے ان کے بدقسمتی سے. اچھا واحد بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کا ادارہ اگر قرضے پہ ہی اس میں کرتا چل رہا، آپ نے جب ہینڈ اوور کیا نہیں تو بات تو یہ ہے نا کہ آفتاب بھائی آپ کا لیڈر کہتا تھا ہم پھانسی چڑھ جائیں گے، ہم موت کو گلے لگائیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. بعد میں انہوں نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم بہت لیٹ گئے. نہیں جانا چاہیے تھا، لیٹ بھی گئے، یہ بھی غلطی کی ہم نے. تو بس یہی ہے نا سارا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ سن تو لے وحید بھائی. جی جب ہم نہیں جا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کیوں نہیں جا رہے. اس کی وجہ یہ تھی ہماری یہ کوشش تھی. آپ اپنے پختہ ارادے پہ کھڑے ہو جاتے نا، آپ کہتے جی نہیں جانا ہم نے، ہماری حکومت چلی جائے ہم نے نہیں جانا. بھائی عوام کی عدالت میں جائیں گے، عوام جو فیصلہ. اچھا آفتاب بھائی میں اب چونکہ میں بلال بھائی کی طرف آؤں گا، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کو جب تک آپ نے ریزائن نہیں کیا ہوا تھا آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا ملا؟ مجھے 15 کروڑ ایک دفعہ ملا، تقریباً 40-45 کروڑ ٹوٹل ملا مجھے. 45 کروڑ. تو 45 کروڑ میں سے کتنا جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ ہوا اور کتنا جو ہے وہ مطلب ادھر ادھر آپ نے کوئی پرسنٹیج کوئی جو ہے نا کٹ وغیرہ دے دیا ادھر ادھر؟ اچھا سن لیں وحید بھائی، جتنا آپ مجھے جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے تو آپ ذرا کراچی کے اپنے، میں یہ کہہ رہا ہوں سسٹم کی، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. مجھے دیکھیں سسٹم سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک نمائندے کو بھیجیے گا اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ نیوز ون کا نمائندہ ہے اور آپ کی کراچی کے اندر لوگ موجود ہیں، ان سے کہیے گا کہ آفتاب صاحب کے ساتھ NA 252 میں جائیں آپ اور پروگرام کریں. میں نے کوشش یہ کی کہ جتنے پروگرام ہم نے جتنے کام کیے تھے اور اس کام کی جو فنڈنگ بنتی تھی، میں 1 انچ بھی وہ کام جو ہے کم نہیں کرواتا. اس کی میتھڈالوجی کے اندر 1 انچ بھی کمی نہیں لانے دیتا ہے. 1 انچ کم ہوگا میں اس کو دوبارہ کام کرواؤں گا. وہ کہتے ہیں چلیں میں بلال صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 45 کروڑ میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ لگا اور کتنا رفلی کوئی بتا دیں. کوئی 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ ادھر ادھر ہو گئے، کہیں راستے میں کہیں گم ہو گئے. وحید بھائی آپ وہ بات مجھ سے کر رہے ہیں جس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹھیکیدار اور آفس کیا کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی کہ میرا فنڈ جو ہے پراپر لگے، بہتر لگے اور اس کا کام کوالٹی وائز بہت اچھا ہو. جو کام میں نے کہا ہے وہ کام 100% ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کام میرا 100% ہو رہا ہے تو مجھے اس پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا کہ اگر آج کی گورنمنٹ جو ہے اپنے ایم این ایس کو پیسے دیتی ہے. بلال صاحب مجھے کہانی بتا دیں. بالکل میں خوش ہوں گا، میں تو کہتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ میرے میں ایک روڈ بنا رہا ہوں، میں ایک ایک روڈ بنا رہا ہوں، اس کے اندر مندو کھیل بھی رہتا ہے، اس میں آفتاب بھی رہتا ہے، اس کے اندر MTM کا بندہ بھی رہتا ہے. تو روڈ تو سب کے لیے فائدہ مند ہے نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ میرے لیے. دیکھیں موٹر وے نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی تھی تو نواز شریف صاحب اکیلے تو نہیں اس پہ جاتے تھے، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا. میں یہی کہتا ہوں نا، دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ روڈ نیٹ ورک کے اوپر کام PMLN نے کیا اپنے مختلف ادوار کے اندر، لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ اپوزیشن پارٹیاں کر. چلے میں آپ بلال صاحب مجھے میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاؤں گا
کا ٹھیک کیا حال کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف فلیٹ بن جاتے ہیں, اسی طرح میں آپ کی طرف آتا ہوں. آفتاب بھائی مقصود چپراسی کے بینک میں 5 ارب روپے آ جاتے ہیں, ایسے آ جاتے ہیں. چلیں اب دیکھیں نا آپ کس طرح ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں یہ اربوں روپے جو ہیں وہ پروجیکٹ سے آتے تھے, لیکن آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھے. چلیں جی بلال صاحب, یہ جو چونکہ اس وقت کنسٹرینٹ ہے آسٹیریٹی کی ہم بات کرتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ جو ہے یہ مطلب ٹھیک فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ؟ پی ایس ڈی پی آپ کا ایک ساتھ نو اٹس ناٹ پارٹ آف دا پی ایس ڈی پی, یہ آپ کے ایس ڈی جیز میں, یہ ایس ڈی جیز میں ہے. تو دیکھیے یہ آپ کا ایک طریقہ. آفتاب صاحب میری گزارش ہے سر, ٹھیک ہے چلیں ہو گیا آپ کا. جی دیکھیے یہ آپ نے بجٹ کے اندر دیگر جو چیزیں بیلنس کرنی ہوتی ہیں, اسی طرح جس طرح ہم نے ایک طرف خسارہ بھی ہم کم کر رہے ہیں, تقریباً 1200-1300 ارب روپے سے ہم ان کا جو اس سال کا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو شرنک کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہی اسپیس بنا کے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کی غالباً 727 ارب کی رقم بنتی ہے جو رکھی ہے, ایس ڈی جیز میں بھی رکھی ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ضلعوں کے اندر جو انفراسٹرکچر کے کام ہیں اس کو جلد ڈائریکٹلی تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو سکیں, جتنا جلدی وہاں تک رقوم پہنچا سکیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکیں تاکہ وہ ریلیز جلدی پہنچے. لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. جی نہیں وہ دیکھیے وہ ڈیولپمنٹ, لوکل ڈیولپمنٹ از دی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آف دی لوکل گورنمنٹ, اور یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ایم پی اے ایم این اے اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر آپ ایک اور شو کر سکتے ہیں. میں ویسے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی پھر ہم حلقوں میں جا کے ووٹ کیسے لیں گے if we don't spend ڈیولپمنٹ فنڈز. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ہمارا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ افیکٹولی مسنگ ہے جو ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہماری پارٹی اس میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے, اور انشاءاللہ ان دا فیوچر اٹ از ون آف دا مین ریفارمز پاکستان میں جس کی اشد ضرورت ہے, جس سے ہماری عوام کے روزمرہ کے بہت سارے مسائل جلدی حل ہوں گے. ہمیں وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کہ آپ کی لوکل گورنمنٹس ہیں اس کو اتھارٹی بھی دینی ہوگی, اس کو اختیارات بھی دینے ہوں گے, اور اس کے لیے اصل طریقہ, اصل حقیقی طور پہ ہمیں قانون سازی کر کے اس کے کیوں دیا جاتا ہے کہ 15% جو آپ لوگوں نے بڑے بڑے افسران کو مختلف اداروں کے, اور ان کو اگر آپ لوگوں نے کچھ مراد جو دے دی ہیں وہ ضروری تھی, وہ دینی تھی؟ نہیں 15% تو جی آپ کی گورنمنٹ امپلائیز اکراس دا بورڈ پہ ہوئی ہے. یہ تو جو آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں, اور سب سے زیادہ میرے خیال سے جو انکریز آیا ہے وہ آپ کے جو گریڈز لوور گریڈز ہیں ان پہ ہے, ان کا جو الاؤنسز تھے اس کو پے اسکیل میں مرج کیا ہے. تو یہ تو سرکاری ملازمین بنیادی طور پہ آپ کے کافی لو ارننگ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں یہ زیادہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ بالکل تاثر غلط ہے جی میرے نزدیک. چلیں ایک اور شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیتے ہیں اور واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مندوخیل صاحب, میں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ایشو اس وقت چل بھی رہا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, واویلا بھی کر رہی ہے کہ نیب کو آپ لوگوں نے بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا. یہ جو قانون بنا جس کو صدر مملکت نے واپس کر دیا, تو آپ لوگوں نے NRO2 جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کیا ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے جو امینڈمنٹس آپ لوگوں نے کی ہے اس سے احتساب کا عمل جو ہے وہ پاکستان میں بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں, میں اس بل کا اور اس اسمبلی میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤں, میں 2-3 آپ کا منٹ لوں گا اس میں تفصیل بتانے کے لیے. جی پلیز. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کا ایک قانون ہے جو آج بھی چل رہا ہے. اس میں ایک ملزم چاہے اس نے 10 خرب چھپائے ہو, چاہے اس میں 1000 لوگوں کو قتل کیا ہو, خدا نخواستہ, اس کا ریمانڈ ہوتے 14 دن. نیب کا قانون کا ریمانڈ تھی 3 مہینے. 3 مہینے ایک ایئر کنڈیشن ہوٹل میں کسی کو بند کر دو اور نفسیاتی مریض بن جائے گا. ہم نے وہ ختم کر دیے, 14 دن کر دی جو پاکستان کا قانون ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا, ریٹائرڈ ججوں کو کانٹیکٹ بیسس پہ جج بنا کے نیب کے کیسز چلاتے اور من پسند فیصلے لیتے تھے. ہم نے اس کا ختم کر دیے. میں نے قومی اسمبلی میں اس کے لیے بل بھی پیش کیا تھا. ختم کر کے ہم نے چیف جسٹس کو اختیارات دیے کہ ریگولر جو حاضر ڈیوٹی ججز ہے اس کو لگا لے. یہ ہم نے غلط کیا, بتا دیں. ہم نے اس کے اوپر یہ کیا ہے کہ جو بے نامی ہے آپ کسی نہ کسی کے ساتھ نہ جوڑے. مثال کے طور پہ جہانگیر ترین کسی کو نظر نہیں ہے اس کے دور میں. مثال کے طور پہ حلیم خان نظر نہیں آیا, مگر امنی بینک فلانا بینک کو آصف علی زرداری کے ساتھ ضرور کنیکٹ کر دیے. ہم نے اس چیز کر دیے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو, آپ ایسے کوئی چیز نہیں کر سکتے. نمبر 3. نمبر 4 ہم نے یہ ختم کر دیے کہ ایک سرکاری ملازم
جو کہ اس کیس میں ملزم ہو، اس کو اپنے کان میں حسرت دے کے بولا کہ آپ کو ہم بری کر دیں گے. آپ ذرا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، عمران یاہی صاحب کے خلاف بول دے. ہم نے وہ قانون ختم کر دیے کہ ایک اگر ملزم ہے تو برابر کا ملزم ہے، اس کے کان میں آپ رہائی کا اثرت دے کے اس کو سلطانی گواہ نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے جو کہ ہم نے ختم کیے. ہم نے خلاف قانون، خلاف آئین کوئی بھی ایک نقطہ، ایک سیکشن بھی اگر ہم نے کیے ہیں تو آپ مجھے بتا دو. اچھا یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ اب پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے تھرو آتے تھے، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی تھی، اور اب بھی پرائم منسٹر جب کریں گے تو وہی پروسیس ہوگا، لیکن انٹیریئر منسٹری کے انڈر اس کو کر دیا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ ہم نے ایک اور چیز بھی کر دی ہے، ہم نے نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن بھی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جاوید اقبال اچھا لگا، آپ نے اس کی خفیہ ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرتا رہے، اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے. ہم نے وہ ختم کر دی ہے، ایکسٹینشن بھی ختم کر دی ہے. سوال یہ ہے کہ نہیں، لیکن اب نیب کا چیئرمین انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگا. دیکھیے نہیں، میں ایک بتاؤں، نیب کا چیئرمین بیسکلی کیا ہو، نیب ادارہ کیا ہے؟ ویسے تو پورے دنیا میں یہ کوئی آپ کو مثال نہیں ملتا ہے. انڈیا سمیت انڈیا میں بھی وہاں پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. امریکہ، یورپ میں کسی جگہ پہ نیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کسی نہ کسی منسٹری کے انڈر تو سونا ہے، تو قانون کا منسٹری یا داخلہ منسٹری پرفیکٹ ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیب کا جو افسران ہے، ہمارے پاس قومی اسمبلی کالنگ اٹینشن پہ ہمارے پاس ڈیٹیل آئی، وہ زیادہ تر انجینئرز ہے. اب خدا کا واسطہ، یعنی جو ایک قانونی تفتیش کرے گا وہ انجینئر کرے گی. انجینئر اب بھائی ہے، اس کے لیے بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے، وہاں وہ کام کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک وکیل کو آپ کے ڈاکٹر بن کے اور آپریشن کرو کیسے کرے گا؟ یا ایک ڈاکٹر کو آپ بولے کہ آپ عدالت کے جج بن جائے تو کیسے کرے گا؟ تو زیادہ تر انجینئرز ہیں. ہم نے یہ ساری چیزیں ختم کر دیے. ایک بھی ایسا چیز نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ خلاف آئین، خلاف قانون ہے. وہ بالکل صحیح ہے. تو شاید خاقان عباسی تو کہتے ہیں کہ اس ادارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں، میں نے یہ بھی سپیچ کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب نیب کا امینڈمنٹ پاس ہو رہا تھا اس سے پہلے میں نے کہا بیسیکلی تو اس ادارے کو ہونا نہیں چاہیے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ اب ہمارے آفتاب جہانگیر بھائی یہ ساتھی ہے، ان کی پارٹی شور مچائیں گے کہ بھائی نیب کا ادارہ ختم کر دیے، نیب کا ادارہ ختم کر دیے، جبکہ ان کی 4 سالہ دور میں پختونخوا میں نیب کے ادارے کو تالے لگائی گیا ہے. آفتاب جہانگیر صاحب سے سوال ہے، مجھے ایک کیس بتا دے، سب انہوں نے بند کر دی، یعنی اپنے صوبے میں سب بند کر دیے. سندھ اور پنجاب میں جو اپوزیشن کے اس وقت تھے ان کے خلاف انہوں نے یہ نیب کے افسران کو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح. آفتاب صاحب، جی آفتاب صاحب، بھائی 8 سے لے کر 13 تک آپ سے، 13 سے لے کر 18 تک آپ کے ساتھی تھے، تو اب آپ اس وقت آپ کو نیب بالکل مناسب نہیں، اس وقت نہیں اپنے امینڈمنٹس کیے ساری. آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ انجینئر بیٹھے ہوئے، لا کے اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئے، انجینئر بیٹھے، اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا. آپ نے طریقہ کار، ہم نے ہمارے 3.5 سال کے اندر. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو ہر چیز پہ وہ لے لیے نا INRO، آپ نے ساری چیزوں پہ کہا کہ جی آخر میں اگر اکاؤنٹ کے اندر 100 روپے ہوں گے اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. بھائی جو مقصود چپراسی کے پاس سے 5 ارب نکلے، جو فلودے والے کے پاس سے نکلے، جو پکوڑے والے کے پاس سے نکلے، جو 22. اچھا آفتاب صاحب کائنڈلی ایک سوال کائنڈلی سن لیں. آپ لوگوں کی حکومت کے اندر آپ سن لیں، آپ دیکھیں معلم جبہ کا کیس جو ہے اس کو سکریپ کر دیا گیا. آپ کا BRT پشاور جو تھا اس کو جا کے سپریم کورٹ سے جا کے آپ لوگوں نے وہاں پہ سٹے لیا جی کہ اس کی انویسٹیگیشن FIA کو منع کریں، حالانکہ FIA آپ کے انڈر تھی، اس کو آپ نے نہیں کیا. آپ نے پکڑا کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کی ہمشیرہ کو رات کے اندھیرے میں آ کے گھر سے اٹھا کے فریال صاحبہ کو لے جایا گیا، مریم نواز، اسی طرح PMLN کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے. سوال کیا ہے؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے، قوم آج یہ پوچھتی ہے کہ ایک تو آپ لوگ کہتے تھے جی سن لیں، قوم یہ پوچھتی تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ نے شہزاد اکبر کو ایڈوائزر احتساب کا کیوں لگایا؟ ایک دوسرا، آپ لوگوں نے ایک پیسہ ان سے ریکور نہیں کیا سوائے ان کا میڈیا ٹرائل کرنے کے. آپ میرے ساتھ پروگرام کریں روڈوں کے اوپر، آپ جائیے اس میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام نہ کریں، آپ روڈوں پر پروگرام کریں. لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو چھوڑا کیوں ہے آپ نے؟ لوگوں کو معلوم ہے اصلیت کا کہ ایک
نہیں وہ تو دیکھیں نا وہ تو ایک آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایک پولیٹیکل بات کر رہے ہیں نا آفتاب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ادارہ ہے نا اس کے پاس ہیبٹ دیکھیں نا عدالتیں کیا کہتی تھی عدالتیں یہ کہتی تھی جب اب سن تو لینا خواجہ سعد رفیق کا جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تو اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو آپ پڑھیں نا وہ سپریم کورٹ کے ججز نے کیا کہا ہے نیب کے حوالے سے اس کی ججمنٹ آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر اتنے یہ سارے کرپٹ تھے تو ان سے پیسے نکالنے چاہیے تھے نا خان صاحب کو وہ تو 100 ارب ڈالر پائر سے بھی لانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کدھر ہے وہ تو نیب کا چیئرمین کہتا ہے پیسے ہیں ہی نہیں آپ یہ سوال کریں کہ پوچھے وہ جو نیب کہتی ہے ہم نے 850 ارب روپے ریکور کر کے دیے وہ کہاں ہے وہ پیسہ وہ کہتے ہیں وہ تو فائنانس منسٹری کہتی ہے صرف 6 ارب روپے کیش ہمیں ملا ہے 6 ارب روپے باقی کچھ بھی نہیں ہے آپ ابھی کسی کو بلائیں وہ آپ کو پورا بتائے گا کہ کہاں پہ کتنے ریکور کیے ہیں پیسے وہ سر کیش میں نہیں ہے نا آپ سن لیں وہ تو جاوید اقبال صاحب خود کہتے تھے کہ وہ ایسٹس ہیں وہ کیش میں پیسہ کوئی بھی نہیں ہے یہ تو آن ریکارڈ ان کی سپیچز ہے پیسے بھی ریکور کیے ہیں وہ تو آپ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی جو آپ سمجھ رہے جیسا ویسا نہیں ہے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اگر کوئی چوری کا خوف نہیں ہے کوئی ڈاکے کا خوف نہیں ہے کوئی آپ نے کرائم نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ میرے اوپر ایک تلوار کو لٹکی رہے اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی وہ تو آپ کے ایف آئی اے ہے اینٹی کرپشن ہے یہ سارے ادارے ہیں نا آپ ان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی نیب کو 20 سالوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے چلیں بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کا شکریہ بلال کیانی صاحب تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجیے اللہ حافظ